यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, थोड़ी देर के लिए आपके आंखों के सामने कोई काम गलत होता है तो आप वो इंसान के साथ क्या करेंगे? क्या आप उसके गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे या फिर उसके गलती का आप साथ देंगे? मेरे भाई, आप देखते हैं कि आपके आंखों के सामने गलत काम हो रहे हैं तो आप उसको सही करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम तारीख की दूसरी किताब बाब 21 और 22 पे गौर करे थे। आज हम बाब 23 से गौर करना शुरू करेंगे। प्यारे भाई और बहन, यूआस के बादशाही में यहूदा जो जुनूब के हिस्से में था, तीसरी मर्तबा बहाली पैदा हुई। हम उतनी ज़्यादा बहाली तो नहीं बोल सकते, मगर जो शख्स लोगों को जिंदा और सच्चे खुदा की तरफ रुजू करा बोले तो वो शख्स थे सरदार काहिन यहोयादा। तो अब हम बाब 23 शुरू करेंगे और पहली बात जो हम यहाँ देखते हैं बोले तो वो ये है कि यूआस यहूदा का बादशाह बनाए जाते हैं। हम पढ़ेंगे बाब 23 की आयत 1। यहाँ लिखा हुआ है, और 7वें बरस यहोयादा ने जोर पकड़ा और सैकड़ों के सरदारों यानी अजरिया बिन यहोराम और इस्माइल बिन यहू हनान और अजरिया बिन ओबेद और मसिया बिन अदया और एलिसाफत बिन जिक्री से अहद बांधा। प्यारे भाई और बहन, यहूदा के जो बुजुर्ग थे अतलिया से नाखुश थे, अतलिया के हुकूमत से तंग आ गए थे। तो अब यहोयादा जो काहिन हैं, ये बुजुर्गों के साथ मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के लिए उन लोगों को बुलाते हैं। और ये मुलाकात बिल्कुल खुफिया मुलाकात थी। यहोयादा इसलिए ये सरदारों को बुलाए क्योंकि उन्होंने ये लोगों को ये बताना चाहते थे कि दाऊद का एक बेटा है जो अभी तक जिंदा है। तो ये लोग ये 7 बरस के उम्र के बच्चे को यहूदा का बादशाह बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये काम में यहोयादा की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहोयादा ये लोगों को बताने लगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आयत 11 में लिखा हुआ है, फिर वो शहजादे को बाहर लाए और उसके सिर पर ताज रखकर शहादतनामा दिया और उसे बादशाह बनाया। और यहोयादा और उसके बेटों ने उससे मसा किया और वो बोल उठे, बादशाह सलामत रहे। यूआस को बादशाह बनाने का ये एक ज़बरदस्त तरीक़ा था। और ये लड़का यूआस जो 7 बरस का था, जो दाऊद के नस्ल से था और बादशाह के तख्त पे है। 7 बरस का लड़का यहूदा का बादशाह बना। ये होगा। अब हम दूसरी बात यहाँ जो देखते हैं वो ये है कि अतलिया का कत्ल होता है। अतलिया शायद ये सोची होंगी कि उन्हें दाऊद के घराने के सारे लोगों को ख़त्म कर दी है। मगर प्यारे दोस्त, अतलिया आखिर क्यों दाऊद के घराने को ख़त्म कर देना चाहती थी? उसकी वजह यह है कि उन्हें हुकूमत की प्यासी थी। उन्हें यहूदा पे रानी रहना चाहती थी। आज के रोज़ कई आदमियां और औरतें हैं जो इख्तियार के कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। आयत 12 पढ़ेंगे। जब अतलिया ने लोगों का शोर सुना जो दौड़ दौड़ कर बादशाह की तारीफ कर रहे थे, तो वो खुदावंद के घर में लोगों के पास आई। मैं यकीन करता हूँ कि ये औरत के लिए ये एक हैरत की बात थी। और अतलिया देखी कि बादशाह फाटक में अपने सुतून के पास खड़ा हुआ है और बादशाह के नज़दीक उमरा खड़ी हुई है और नरसिंगे हैं और सारे लोग खुश हैं। और खुश होने के साथ साथ नरसिंगे भी फूक रहे थे और गाने वाले अपने बाजों के साथ तारीफ करने में मसरूफ़ हैं। जब अतलिया ये देखी तो अपने कपड़े फाड़ी और बोलने को लगी कि ये गदर है, गदर। उसके बाद कलाम बताता है
کہ یہویدا کاہن جو ہیں سرداروں کو جو لشکر پہ مقرر تھے ان لوگوں کو باہر لائے اور ان لوگوں کو بولنے کو لگے، اس کو صفوں کے بیچ میں سے نکال لے کے جاؤ، اور جو کوئی اس کا ساتھ دے گا اس کو تلوار سے مار دینا۔ یہویدا ان لوگوں کو یہ بتانے کو لگے کہ عطالیہ کو خداوند کے گھر میں قتل نہیں کرنا۔ جیسا عطالیہ گھوڑا پھاٹک کے پاس پہنچی تو یہ لوگ اس کو پکڑ کے قتل کر دیے۔ یہ ہوگا۔ اب تیسری بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ ہے یہویدا کے ذریعے سے ملک میں بحالی آتی ہے۔ یوآس جو ہیں ابھی ایک چھوٹے سے لڑکے تھے، انہوں صرف 7 برس کے تھے، اور یہویدا حکومت کے فیصلے لینے لگے جب تک کہ یوآس بڑے نہیں ہو جاتے۔ یہویدا ایک خدا پرست آدمی تھے اور خدا کے طرف سے کاہن کے حیثیت سے مقرر کیے گئے تھے، اور کیونکہ یہویدا خدا پرست آدمی تھے تو قوم کو خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہاں یہویدا ایک عہد باندھے۔ وہ عہد یہ تھا کہ انہوں اور بادشاہ اور ملک کے سارے لوگاں خدا کے لوگ رہیں گے، اور یہویدا جو ہیں بال کے قربانگاہوں کو توڑ دیے اور بال کے سارے کاہنوں کو قتل کر دیے، اور زندہ اور سچے خدا کی عبادت کرنے کے لیے کاہنوں اور لاویوں کا انتظام کرے، تاکہ خدا کے سامنے سختنی قربانیاں چڑھائے۔ ویسا گانے بجانے والوں کا انتظام ہوا، اور ہیکل کے دروازوں پہ دربانوں کا انتظام ہوا، تاکہ کوئی بھی ناپاک چیز ہیکل میں نہیں گئے۔ ویسا اور کلام بتاتا ہے کہ ملک کے سارے لوگاں خوشیاں منانے لگے اور شہر میں امن اور چین قائم ہوا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ جو ہے ہمارے دل میں گڑبڑی پیدا کرتا ہے، مصیبت پیدا کرتا ہے، دکھ اور تکلیف پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خدا کی عدالت ہم پہ نازل ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے طرف رجوع ہوتے ہیں، یعنی کہ جب ہم خدا کے طرف پلٹتے ہیں، تو ہمارے زندگی میں امن اور چین اور خاموشی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہوگا۔ اب چوتھی بات ہم یہاں جو دیکھتے ہیں وہ ہے یوآس سلطنت کرتے ہیں۔ یوآس جو ہیں 7 برس کے تھے جب سلطنت کرنے کو لگے، اور یروشلم میں انہوں 40 برس سلطنت کرے۔ ان کے ماں کا نام زبیہ تھا جو بیرسبا کی تھی۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو یہویدا یہ جو یوآس کی مدد کرے حکومت آگے لے کے بڑھنے کے لیے۔ یوآس جب تک بڑے نہیں ہو گئے، یہویدا اپنے کندھوں پہ سارے حکومت کے فیصلوں کی ذمہ داری لیے۔ ہم کو یوآس کے ماں کا نام بھی بتایا گیا ہے، اور یہ شک کی بات نہیں ہے کہ یوآس کے ماں ایک نیک عورت تھے۔ جب یہویدا ملک میں بحالی لا رہے تھے تو یوآس کی ماں بھی خوشی کے ساتھ خدا کی طرف پلٹی۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ یہویدا زندہ رہے تک یوآس وہ کام کرتے تھے جو خدا کے نظروں میں ٹھیک تھے، اور یہویدا یوآس کے 2 شادیاں کرے، یعنی کہ یوآس کے 2 بیویاں تھے، اور یوآس کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھے۔ تو یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے بولے تو وہ ہے شادیوں کے بارے میں۔ یہویدا کاہن کے دیکھ ریکھ میں یوآس وہ کام کرے جو خدا کے نظروں میں ٹھیک تھے۔ کیا آپ سمجھتے کہ 2 بیویاں کرنا ٹھیک بات تھی؟ بالکل غلط بات تھی۔ اس میں خدا کی مرضی نہیں تھی، بلکہ یہویدا کی خود کی مرضی تھی۔ یہ ہوگا۔ کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ یوآس جو ہیں خدا کے گھر کی تعمیر کرنے کا ارادہ کرے۔ تو جیسا یوآس بڑے ہو رہے تھے ویسا ویسا یہویدا بوڑھے ہوتے جا رہے تھے۔ یہویدا کا جب انتقال ہوا تو انہوں 130 برس کے تھے، اور کیونکہ یہویدا کی عمر ہوتی گئی تو انہوں دوسرے کاہنوں کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکے، اور ہیکل کی مرمت نہیں ہو سکی۔ تو یہاں یوآس اپنا قدم آگے بڑھائے ہیکل کی
تعمیر کرنے کے لیے، ہیکل کی داغدوزی کرنے کے لیے، اور یواس کاہنوں کو اور لاویوں کو ایک جگہ جمع کرے اور ان لوگوں کو یہ حکم دیے کہ ان لوگاں سارے یہودا کے شہروں میں جا کے سال با سال خدا کے گھر کے مرمت کے لیے روپیہ جمع کرنا اور ہیکل کی تعمیر کے لیے استعمال کرنا۔ اور یواس کا یہاں ان لوگوں کے لیے یہ بھی حکم تھا کہ یہ کام ان لوگاں جلد سے جلد کرنا۔ آگے کلام بتاتا ہے، تب بادشاہ نے یہویدا سردار کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے لاویوں سے کیوں تقاضا نہیں کیا کہ وہ شہادت کے خیمے کے لیے یہودا اور یروشلم سے خداوند کے بندے اور اسرائیل کی جماعت کے خادم موسیٰ کا محصول لایا کریں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہویدا بوڑھے ہو گئے تھے اور کاہنہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور اس میں کیا ہوا بولے تو کام میں سستی پیدا ہو گئی۔ آگے کلام بتاتا ہے، کیونکہ اس شریر عورت عتلیہ کے بیٹوں نے خدا کے گھر میں رکھنے کر دیے تھے، اور خداوند کے گھر کی ساری مقدس کی ہوئی چیزیں بھی انہوں نے بالم کو دے دی تھی۔ یہاں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہیکل کو اصل میں کیا ہوا اور کون اس کا ذمہ دار تھا۔ خدا کے ہیکل کی بہت بری حالت ہو گئی تھی، اور یہ کام کو یواس اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ باب 24 اور اس کی آیت 8 سے 10 میں لکھا ہوا ہے، پس بادشاہ نے حکم دیا اور انہوں نے ایک صندوق بنا کر اسے خداوند کے گھر کے دروازے پر باہر رکھا، اور یہودا اور یروشلم میں منادی کی کہ لوگ وہ محصول جسے بندائے خدا موسیٰ نے بیابان میں اسرائیل پر لگایا تھا خداوند کے لیے لائیں، اور سب سردار اور سب لوگ خوش ہوئے اور لا کر اس صندوق میں ڈالتے رہے جب تک پورا نہ کر دیا۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، جب صندوق لاویوں کے ہاتھ سے بادشاہ کے مختاروں کے پاس پہنچا اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں بہت نقدی ہے، تو بادشاہ کے منشی اور سردار کاہن کے نائب نے آ کر صندوق کو خالی کیا اور اسے لے کر پھر اس کی جگہ پہنچا دیا، اور روز ایسا ہی کر کے انہوں نے بہت سی نقدی جمع کر لی۔ تو میرے بھائی، یواس کو جو ہے لاویوں پہ بھروسہ نہیں تھا کہ ان لوگاں گھرے گھر جا کے پیسہ اکٹھا کرنا، تو انہوں یہ صندوق کو رکھواتے ہیں اور لوگ اپنا پیسہ وہ صندوق میں ڈالتے ہیں۔ اس طریقے سے پیسہ جمع ہوتا ہے۔ آیت 12 اور 13 میں لکھا ہوا ہے، پھر بادشاہ اور یہویدا نے اس سے ان کو دے دیا جو خداوند کے گھر کی عبادت کے کام پر مقرر تھے، اور انہوں نے سنگ تراشوں اور بڑائیوں کو خداوند کے گھر کو بحال کرنے کے لیے اور لہروں اور ٹھٹیروں کو بھی خداوند کے گھر کی مرمت کے لیے مزدوری پر رکھا۔ سو کاریگر لگ گئے اور کام ان کے ہاتھ سے پورا ہوتا گیا، اور انہوں نے خدا کے گھر کو اس کی پہلی حالت پر کر کے اسے مضبوط کر دیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہیکل کے مرمت کا کام پورا ہوا۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، اور جب اسے تمام کر چکے تو باقی روپیہ بادشاہ اور یہویدا کے پاس لے آئے، جس سے خداوند کے گھر کے لیے ظروف یعنی خدمت کے اور قربانی چڑھانے کے برتن اور چمچے اور سونے اور چاندی کے برتن بنے، اور وہ یہویدا کے جیتے جی خداوند کے گھر میں ہمیشہ سوختانی قربانیاں چڑھاتے رہے۔ تو برتنوں کو پھر سے بنانے کے لیے کافی پیسہ جمع ہو گیا تھا۔ آیت 15 اور 16 میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہویدا نے بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی، اور جب وہ مرا تو 130 برس کا تھا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں بادشاہوں کے ساتھ دفن کیا،
کیونکہ اس نے اسرائیل میں اور خدا اور اس کے گھر کی خاطر نیکی کی تھی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہویدا اپنے کندھوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری لیے تھے، یوآس کو بادشاہ بنانے کے لیے اور ان کی پرورش کرنے کے لیے۔ خدا کی طرف سے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اور انہوں یہ ذمہ داری کو پوری کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا اگر ہم کو کام دیا ہے تو ہم وہ کام کو ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم 5ویں بات پہ جائیں گے اور وہ ہے یہویدا کے مرنے کے بعد یوآس خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آیت 17 اور 18 میں لکھا ہوا ہے، اور یہویدا کے مرنے کے بعد یہودا کے سردار آ کر بادشاہ کے حضور خرنش بجا لائے۔ تب بادشاہ نے ان کی سنی، اور وہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو چھوڑ کر یسیرتوں اور بتوں کی پرستش کرنے لگے، اور ان کی سی خطا کے باعث یہودا اور یروشلم پر غضب نازل ہوا۔ میرے بھائی، اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جب تک یہویدا زندہ تھے تو یوآس کبھی بھی بت پرستی کرنے کے بارے میں نہیں سوچے۔ یہویدا کا اثر یوآس پہ بہت ہی زور کا تھا۔ یوآس ایک جوان بادشاہ تھے اور یہودا کے سرداراں ان کے پاس آ کے ان کو بہکا کے بت پرستی کرنے میں مجبور کر دیے۔ آیت 19 میں لکھا ہوا ہے، تو بھی خداوند نے نبیوں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ان کو اس کی طرف پھیر لائیں، اور وہ ان کو الزام دیتے رہے، پر انہوں نے کان نہ لگایا۔ تو یا خدا اپنی رحمت یہ لوگوں پہ برسایا، اور خدا اپنے نبیوں کو ان لوگوں کے پاس بھیج کے ان لوگوں کو پھر سے اپنے طرف رجوع کرنا چاہتا تھا، مگر یہ لوگ خدا کے باتوں کو نظر انداز کر دیے اور خدا کے باتوں پہ غور بھی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو خدا ایک آدمی کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیجا، اور یہ آدمی یہویدا کا بیٹا تھا۔ آیت 20 میں لکھا ہوا ہے، تب خدا کی روح یہویدا کاہن کے بیٹے زکریا پر نازل ہوئی، سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خداوند کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوشحال نہیں رہ سکتے؟ چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے، اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ زکریا خدا کے طرف سے یہ پیغام یوآس اور ان کے لوگوں کو پہنچائے تو کیا ہوا؟ آیت 21 پڑھیں گے، تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں اسے سنگسار کر دیا۔ میرے بھائی، خدا جو ہے زکریا کے ذریعے سے پیغام دے کے لوگوں کو اپنے طرف پلٹانا چاہتا تھا، مگر خدا کے پیغام پہ عمل کرنے کے بجائے خدا کے نبی کچھ ختم کر دیے، یعنی کہ نبی کو قتل کر دیے۔ میرے دوست، آج بھی لوگ خدا کے خوشخبری کو سننے کے بجائے خدا کے بھیجے ہوئے لوگوں کو مار دے رہے ہیں۔ آیت 22 میں لکھا ہوا ہے، یوں یوآس بادشاہ نے اس کے باپ یہویدا کے احسان کو جو اس نے اس پر کیا تھا یاد نہ رکھا، بلکہ اس کے بیٹے کو قتل کیا، اور مرتے وقت اس نے کہا خداوند اس کو دیکھے اور انتقام لے۔ تو یہاں زکریا مرتے مرتے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان لوگوں سے انتقام لینا۔ تو یہ ہوگا۔ اب ہم 6ویں اور آخری بات پہ آئیں گے، اور وہ ہے یوآس پہ خدا کی عدالت نازل ہوتی ہے۔ آیت 23 اور 24 میں لکھا ہوا ہے، اور اسی سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ ارمیوں کی فوج نے اس پر چڑھائی کی اور یہودا اور یروشلم میں آ کر لوگوں میں سے قوم کے سب سرداروں کو ہلاک کیا، اور ان کا سارا مال لوٹ کر دمشق کے بادشاہ کے پاس
بھیج دیا۔ اگرچہ آرامیوں کے لشکر سے آدمیوں کا چھوٹا ہی جتا آیا، تو بھی خداوند نے ایک نہایت بڑا لشکر ان کے ہاتھ میں کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا، سو انہوں نے یوآس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں خدا اپنی عدالت نازل کرا، اور کیونکہ یوآس اور ان کے لوگ خدا کو چھوڑ دیے تو خدا ان لوگوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ حالانکہ یوآس ایک اچھے بادشاہ تھے، مگر زکریا کا قتل کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اگر انہوں حکم نہیں دیتے تو زکریا کو کوئی بھی قتل نہیں کرتے تھے۔ آیت 25 میں لکھا ہوا ہے، اور جب وہ اس کے پاس سے لوٹ گئے، انہوں نے اسے بڑی بیماریوں میں مبتلا چھوڑا، تو اسی کے ملازموں نے یہویدا کاہن کے بیٹوں کے خون کے سبب سے اس کے خلاف سازش کی اور اسے اس کے بستر پر قتل کیا، اور وہ مر گیا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں تو دفن کیا، پر اسے بادشاہوں کی قبروں میں دفن نہ کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم غور کریں گے تو یہویدا کاہن کو لوگ عزت کے ساتھ گاڑے، مگر یوآس کو جب گاڑے تو عزت کے ساتھ نہیں گاڑے۔ آیت 27 میں لکھا ہوا ہے، اب رہے اس کے بیٹے اور وہ بڑے بوجھ جو اس پر رکھے گئے، اور خدا کے گھر کا دوبارہ بنانا۔ سو دیکھو، یہ سب کچھ بادشاہوں کی کتاب کی تفسیر میں لکھا ہے، اور اس کا بیٹا امسیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم دیکھیں کہ یوآس شروع میں یہویدا کے صحبت میں بحالی لائے، مگر یہودا کے مرنے کے بعد انہوں خدا کو چھوڑ دیے، خدا کو اپنے آخری دم تک پکڑے نہیں رہے۔ ہماری زندگی میں یہ بات ضرور غور کرنا کہ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمارے آخری دم تک ہم ایمان میں قائم رہنا چاہیے اور یسوع مسیح کو پکڑے رہنا چاہیے۔ تو میں یہاں پیغام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔